अस्सलाम वालेकुम जी। हमें अहले पंजाब का अमूमी तौर पे और अहले लाहौर का ख़ास तौर पे जो है, लाहौर से बहुत सारे अक़वाम जो हैं बर सग़ीर की, उनको बड़ा रोमांस है। सरदार हज़रात हमारे जो सिख साहिबान हैं, वो इसमें टॉप पे आते हैं। और दूसरा रोमांस जो है वो हमारे पख्तून भाइयों को है। वो काबुल से चलेंगे कि लाहौर जाएगा, ठीक है। और अपना इस वक्त बहुत सारी रेलवे की ट्रेनें जो कि चलती खसारे में ही हैं वैसे, लेकिन वो लाहौर से पेशावर पैसेंजर ट्रेन चल दी हैं। और वो बड़े मतलब जब से रेलवे वजूद में आया है तब से चलती, ठीक। बहुत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, बहुत रोमांस है कुछ अक़वाम का। लाहौर के लोगों का भी पख्तून भाइयों के साथ बड़ा रोमांस है। कलीन ख़रीदने का बड़ा मशहूर वाक़या है। मतलब मैं आपको ज़ाती बता देता हूँ वाक़या कि वो सड़क के किनारे आप गाड़ी रोक के आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपके पास वो कलीन लेके आ जाएंगे। दो अशख़ास ने उठाया होगा, एक ने इधर से एक ने इधर से। हालांकि वो एक बंदा भी उठा सकता है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर करने के लिए कि बहुत वज़नी है, तो उसने कहा कि साहब कलीन ख़रीदेगा, रायत दे दूँगा, मैं कंधार से लाया हूँ। हालांकि ख़रीद के इतने ले आया हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, नहीं लेना। अच्छा, जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा यार ये कितने का है? उसने कहा लो जी, गाहक फंस गया। उसने कहा ये है तो 50,000 का, आपसे 30,000 ले लेंगे। मैंने कहा क्यों, मैं आपका कज़न लगता हूँ, मेरे से 30,000 लोगे, मेरे से भी 50,000 क्लेम करो। नहीं नहीं यार, आप 30,000 ले लेगा, ठीक है। मैंने वो कहा कि नहीं यार, नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कोई रायत मैत कर देगा, आप बोलो, भाई हो आप हमारे, रायत मैत कर दो। वो मैंने वो टोपी पहनी हुई थी, वो पठानों वाली ना, वो उन दिनों स्वात में ऑपरेशन हो रहा था, तो वो मैंने टोपी पहनना शुरू कर दी थी पख्तून भाइयों वाली, कि मैं उनके साथ यकजहती का इजहार करूं, ठीक है। अच्छा, नहीं आप अपने भाई हो यार आप। मैंने कहा कि नहीं यार, ये चाहिए ही नहीं है। नहीं नहीं, ले जाओ यार, हमारी तरफ से गिफ्ट ले जाओ, वैसे ही ले जाओ। यानी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप मुफ्त में ले जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। मैं कहा नहीं यार, चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, बताओ क्या दोगे। अच्छा, मेरे से गलती हो गई। जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा कि यार भाई मैं तो 3,000 रुपया देता हूँ, ठीक है। नहीं, अब वो नखरे पे उतर आया है। नहीं, मैंने कहा यार अच्छा, इतनी देर में वो आइसक्रीम ख़त्म हो गई, वो हमने वहाँ पे वो डिस्पोजेबल कप डाले, तो मैंने आगे चला लिया। अब मैं भी थोड़े से शुगर के मूड में आ गए, तो उसने कहा कि अच्छा ठहरो यार, चलो आपसे 28,000 ले लेंगे। और मैंने कहा यार, जब आपसे कहा है कि नहीं चाहिए। नहीं, ले जाओ ना यार, ले जाओ। तो मैंने फिर कहा कि नहीं यार, नहीं। अच्छा, 3,000 का है ना आपने, तो थोड़ा सा बढ़ाओ। मैंने कहा तुम करो, ठीक है। अब मैं एवं घसीटा जा रहा हूँ उसमें। कहता चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, तुम ना 20,000 रुपये दे दो। अब जनाब हमने फौरी तौर पे मौका गनीमत जान, हमने कहा भाई माफ़ी दे, और हम आगे चल पड़े, ठीक है। अब वहाँ से जाके मुझे घूम के वापस यूटर्न लेके यूटर्न लेके इमरान खान लेके वापस आना था, ठीक है। तो मैंने वापस आया तो वो सड़क का फुटपाथ क्रॉस करके तो इधर हमारे सामने आ गए, और तकरीबन उन्होंने गाड़ी रोक ली। और उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा था? मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं कहा था। नहीं क्या कहा था आपने? 3,000 कहा था ना, दो। लो जनाब। अच्छा, बंदा ज़रा खुश भी हो जाता है कि यार 50,000 की चीज़ मैं 3,000 में लेके आऊँ। लेकिन क्या होती है मुसीबत उस वक्त होती है जब आपकी बेगम जो है वो अगले दिन खुशी वो कालीन घर में बिछाती है और हमसाई को दिखाती है, तो हमसाई कहती हाँ है नहीं पैना, मैं तो 1,200 रुपये का लेके आई। तो आप सोचते हैं कि 1,800 रुपये की खान मेरे से दिहाड़ी लगा के खान साहब ने यकीनन वो 1,200 रुपये का शाल भी मार्केट से ख़रीदा होता है, लेकिन वो आपको कंधार का कलीन कह के बेच जाता है। तो खैर, ये मुझे इसलिए याद आया कि अमेरिकन CIA जब अभी अमेरिकी फ़ौजियों की रवानगी शुरू हुई, बल्कि रवानगी का मुआहदा हुआ, और तकरीबन बेशतर तो वो जा ही चुके हैं, 1,00,000 के करीब फ़ौज आई थी, तो अब उसमें से 8,000 अगर रह गए तो क्या रहना हुआ जी। तो ठीक है, तो वो जब उनसे बातचीत हुई, वो जब मुआहदा हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि जी तालिबान ना मिनिमम 1 साल लेंगे पूरे काबुल के ऊपर अबर कब्जा करने की। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, पाकिस्तान की नंबर 1 की बात नहीं हो रही। देखो जी, मैं उन्होंने गल नहीं कर।
دنیا کی نمبر 1 ایجنسی نے ہمیں بتایا کہ طالبان جو ہیں وہ 1 سال میں ٹیک اوور کر لیں گے، کم از کم 1 سال میں، ورنہ زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے، اور خانہ جنگی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اچھا اس کے بعد یہ پچھلے کوئی اگست کے اندر، جولائی میں انہوں نے کہا کہ نہیں 1 سال میں نہیں 6 ماہ میں میکسیمم وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پھر سن کے برداشت کر لیا۔ یہ اپنا جب اگست چڑھا تو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، نہیں 3 ماہ کے اندر وہ جو ہے وہ پیش کر لے گی، ٹیک اوور کر لے گی۔ آج رپورٹ آئی ہے کہ اگلے 1 ماہ میں پورا افغانستان جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ لگتا ہے افغانستان میں رہ کے امریکی CIA کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان پہ پختونوں کا رنگ چڑھ گئے۔ یار افغانستان پہ قبضہ نہ ہوا، کل ان کی سودے بازی ہو گئی ہے۔ تو خیر یہ مجھے میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ ابھی یہ 2-3 خبریں میری نظر سے گزری، میں کہا میں ہاسا جا پایا ہے ہاں جی۔ وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں، اور بالکل وہ ہمارے پختون بھائیوں والا رنگ جو ہے وہ CIA کے اوپر بھی چڑھ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگلے 1 ماہ کے اندر طالبان رن اوور کر جائیں گے افغانستان میں۔ لیکن ان کی طرف سے بھی آ گیا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی 1 ماہ کے اوپر اندر قبضہ نہیں کرنا۔ میں کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اسٹریٹجی آپ کے سامنے، اسٹریٹجی آپ کے سامنے ہے، سارے سورسز آف انکم جو ہیں وہ تو ہم نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، کابل کے ارد گرد ہم آ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کھوچا پیر کھوچا پیر۔ اچھا جب وہ پیر پوچھیں گے تو ظاہر کابل کے معاملات آپ نے چلانے ہیں کسی چیز سے، جب باہر سے بجلی نہیں جائے گی، جب باہر سے پیٹرول نہیں جانے دیا جائے گا، جب باہر سے، تو پھر ایک دن آ جائے گا نا، یہ جو اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے نکل رہے ہیں یہ باہر نکلیں گے اور ان کو کہیں گے ہماری جان چھوڑو، اشرف غنی صاحب کو کہیں گے کہ ہماری جان چھوڑو، تو وہ کہہ رہے ہیں کابل کو ایسے نہیں کریں گے، کابل خود بخود ہمارے پاس چل کے آئے گا۔ تو یہ وہ تمام اس وقت جو میڈیا میں گھمائی جا رہی ہیں باتیں، یہ ان سے ذرا الگ بات ہے، ہضم کرنا مشکل ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے تو بالکل ہی ہوگا۔ لیکن آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، غزنی جو ہے، محمود غزنوی صاحب کا، ہمارے اپنا ہمسایوں کو، مشرقی ہمسایوں کو بڑی آگ لگتی ہے اس نام سے، محمود غزنوی صاحب کا جو ہے جگہ پیدائش، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اب دیکھیے بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں کی قید میں سے لوگ نکالے۔ اب جب یہ معاہدہ ہوا تھا، دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں تھا کہ پہلے 3 ماہ کے اندر 5000 لوگ جو ہیں وہ رہا کیے جائیں گے، طالبان کے جو قیدی کابل حکومت نے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ طالبان نہیں ہے، ویسے بائی دا وے کچھ لوگ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہی طالبان کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ طالبان نے اپنی گڈ ول جنریٹ کرنے کے لیے عام لوگوں کی لسٹیں دے رکھی ہیں، اور اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو مجاہدین زندہ باد کہتے ہوئے پاس سے گزرتے کہ جا رہے ہیں، وہ آ کے مجاہدین کو جفی نہیں ڈال رہے جو ٹوٹی ہوئی قید سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غزنی کی جیل سے بھی یہی مناظر دیکھنے میں ہمیں ملے کہ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ طالبان ان کو کہہ رہے ہیں چلو چلو، تو وہ زندہ باد مجاہدین زندہ باد کہتے ہوئے پاس سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، وہ ہاتھ نہیں چومتے، جو ساتھی ملتے ہیں وہ گلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے عام لوگوں کو، پہلی جو لسٹ انہوں نے دی تھی وہ دی تھی اپنے جو اہم لوگ تھے، وہ انہوں نے سارے رہا کروا لیے تھے، ٹھیک ہے، پہلی 5000 کی لسٹ کے اندر۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو پاکستان کی جیلوں میں جو قید تھے امریکی فرمائش کے اوپر، وہ انہوں نے رہا کروائے سارے، ایک ایک کر کے سارے بندے نکال کے لے گئے، اپنے فیملیوں سمیت لے گئے یہاں سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 5000 کی جو لسٹ دی تھی اس میں سے انہوں نے افغانستان کے اندر سے اپنے لوگ نکال لیے۔ اب یہ جو 5000 کی لسٹ تھی یہ عام لوگوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو طالبان جو تھے ہر مذاکرات کے اوپر کہتے تھے کہ دیکھیے اشرف غنی صاحب، عبداللہ صاحب، آپ سے مذاکرات تب شروع ہوں گے جب معاہدے کے مطابق دوسرے مرحلے میں ہمارے مزید 5000 لوگ رہا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو ہمارے لوگ کہتے تھے۔ اس کے ذریعے انہوں نے
افغان سوسائٹی میں اپنی گڈ ول جنریٹ کرنی تھی کہ دیکھیں ہم نے عام لوگوں کی رہائی کی شرط رکھی ہے. جس طرح انہوں نے پاکستانی معاشرے کے اندر یہ ایک خبر پھیلا کے کہ جناب ہم نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے مذاکرات کے اندر, تو انہوں نے گڈ ول جنریٹ کی نا بہت سارے ایسے لوگوں کے اندر جو اندھا دھند بلیو کر لیتے ہیں اس طرح کی خبروں کے اوپر, تو وہ انہوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا میں فلوٹ کروا دی. سملرلی انہوں نے یہ اپنے ملک کے اندر پریکٹیکلی اپنی گڈ ول جنریٹ کرنی تھی. تو لہٰذا اب جناب اشرف غنی صاحب اکڑ گئے کہ میں تو رہا نہیں کروں گا اور آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا سیز فائر کے لیے ہم پھر بیٹھیں گے, معاہدے کا حصہ ہے, آپ ہمارے 5000 لوگ رہا کریں, اور یہ ان کی لسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پچھلی لسٹ میں بھی یہ کہا تھا, اور اس لسٹ میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ اشرف غنی صاحب نے جوابی طور پر لسٹ پیش کر دی کہ نہیں ہم تو یہ رہا کریں. انہوں نے کہا یہ کرتے رہیے, آپ کی مرضی ہے, ہماری لسٹ کے مطابق آپ لوگ رہا کریں. ٹھیک ہو گئے. اب جناب انہوں نے رہا نہیں کیے, تو اب وہ انہوں نے جو پچھلے دنوں 8 یا 9واں صوبہ سرنڈر کر گیا, میری کیلکولیشن کے مطابق 12واں صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور باقیوں کے اوپر بائی اسٹریٹجی وہ قبضہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس ایئر سٹرائک سے بچنے کے لیے نہیں ہے. اور وہ پکھے والے جہاز جو ہیں ان سے جو وہ بمباری کرتے ہیں, اس سے وہ جو امریکنز نے بنائے تھے سکول تباہ کرتے ہیں, ہسپتال تباہ کرتے ہیں. اور افغانستان کے پاس جو ہے اپنے تو ان کے پائلٹ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دور پار ہمسائے سے لوگ بھیجے گئے ہوں وہ اٹھانے کے لیے, وہ اڑانے کے لیے. اور وہ طیارہ جو میرا خیال برازیل کا بنا ہوا ہے, ہاں وہ طیارہ جو ہے پکھے والا جہاز, یہ ہم جو اپنا مشاک نہیں بناتے سپر مشاک, اسی نسل کا ہے, اسی طرح کا ہے. بلکہ اب اس میں سے کتنی کی بندوقیں اور کتنے کے بم لے جا سکتے ہیں. تو وہ پکھے والا طیارہ جو ہے وہ نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں وار کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر انڈیا سے لوگ گئے بھی ہیں اس کو اڑانے کے لیے تو اس کی نشانہ بازی کی تو ان کی پریکٹس نہیں ہوگی, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں اور ماریں گے بم اور گرے گا کہیں اور کوئی ایڈوانس ڈیجیٹل کوئی ہے نہیں اس کے اندر کہ وہ بڑا پرفیکٹلی نشانہ لے جیسا کہ ہمارے JF تھنڈر کے اندر ہے. تو خیر یا جیسے F-16 کے اندر ہے, وہ اس طرح کی پرفیکشن تو ہے نہیں اس کے اندر. تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے اپنے تمام جیلوں سے قیدی رہا کروا لیے, اور جو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر ایک اگر وہ چھوڑ دیتے اشرف غنی صاحب یا عبداللہ صاحب وہ قیدی, تو جس ایڈوانٹیج کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا تھا یا جس اخلاقی برابری کے ساتھ بیٹھنا تھا, اور اگر وہ نہ چھوڑتے تو جس اپر ہینڈ کے ساتھ بیٹھنا تھا دونوں صورتوں میں, تو وہ تو رہی نہیں. اب تو اشرف غنی صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ اب تو آپ نے مذاکراتی میز کے اوپر بھی اپنی پوزیشن کمزور کر لی. اب بھلے سر پیٹتا رہے زلمے خلیل زاد دوحہ میں بیٹھا ہوا, اب تو وہ اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے, ٹھیک ہے. اب تو آپ کو پیسفلی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی طرف جانا پڑے گا, بہت کم شیئر مل پائے گا آپ کو یا آپ کی باقیات کو. بہرحال یہ ایک نئی خبر تھی. سرکاری طور پہ ویسٹرن میڈیا کے مطابق نواں جو ہیڈ کوارٹر ہے کیپٹل ہے صوبے کا, وہ ہینڈ اوور کیا ہے, اور وہاں کے غزنی کے گورنر کو انہوں نے کہا کہ اسلحے کے علاوہ آپ سب کچھ لے جا سکتے ہیں, اپنی فیملی کی ضروریات, اور وہ گاڑی میں ان کو سیف پیسج دیتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. ویڈیو وائرل ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت. تو یہ ہے جی. اب پتہ نہیں CIA کون چلا رہا ہے سر, مجھے تو لگتا CIA جو ہے وہی لوگ چلا رہے ہیں جو PTI چلا رہے ہیں. عجیب سی کامنلٹی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.